आइए मैं बिला किसी तमहीद के ईशा के बाद से लेकर के आप हजरात जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे वह शख्सियत आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा है। मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ उस्तादुल असातिज़ा उस्ताद मोहतरम अली जनाब मौलाना मालिक साहब अलदाई दावत बरकातुहुल आलिया का इस्तकबाल करता हूँ। शायर से महारत जिस कफन में हो रियाकारी नहीं करते, महारत जिस कफन में हो रियाकारी नहीं करते, हकीकत पेश करते हैं अदाकारी नहीं करते। और फौजे जहाज जितनी लगा लो सुनते रहे जहाज जितनी लगा लो मुजाहिद हौसला रखते हैं तैयारी नहीं करते। हजरत वाला में बहरहाल अब आप आराम से बैठ जाइए, ज्यादा वक्त तो बहुत हो चुका है। हमारे मेहमान मुकर्रिर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब मुकरिया जिला बहरेज से बहुत पहले असर के वक्त ही तशरीफ ला चुके हैं। मगरिब के वक्त से तशरीफ फरमा है, इंतजार कर रहे हैं कि वक्त मिले तो गुफ्तगू हो। लेकिन मैं तो मकामी आदमी हूँ, आपके दरमियान का आदमी हूँ। चंद मिनट में आपसे बात करूँगा, गुफ्तगू मुफीद हो साथ देना, वरना उसके बाद इजाजत ले लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है, हाजी मोहम्मद इरफान साहब इस जलसे के सदर हैं और ये जलसा आपके सामने जो मदरसा कायम है उस मदरसे की जानिब से है। लिहाजा मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि चूंकि ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की निस्बत पर इसको कायम किया गया है, इसलिए मदरसे ही के मुताल्लिक कोई बात हो जाए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दीजिए कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद तमाम लोगों से बतला दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जो आलिम हैं और जो जाहिल हैं दोनों बराबर नहीं हो सकते। जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें मैंने पढ़ी हैं। सबसे पहली हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ लोगों
اللہ نے مجھ کو تمہارے پاس معلم بنا کر کے بھیجا ہے، مدرس بنا کر کے بھیجا ہے، ایک پڑھانے والا بنا کر کے مجھے بھیجا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے لوگو میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے بدترین اخلاق کو، بدترین عادتوں کو اچھے اخلاق اور اچھی عادات کے اندر بدل دو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کے سامنے اجاگر فرمایا اور بتایا کہ اے لوگو، اس وقت دنیا جن حوادثات سے گزر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا دور تھا۔ سارے عرب میں، ساری دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جگہ جگہ چوری کے اڈے تھے، جگہ جگہ زناکاری کے اڈے تھے، جگہ جگہ جوئے کے اڈے تھے، جگہ جگہ شراب کھانے کے اڈے تھے۔ ساری دنیا میں شراب کی دھوم مچی تھی، جوئے کی دھوم مچی تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، زناکاری عام تھی، کسی کا کسی کو لحاظ نہیں تھا۔ سارے انسان جہالت کا شکار تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسے نازک دور میں اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ کو ترس آیا۔ تو ترس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض دنیا کے سامنے یہ نہیں بتائی کہ اے لوگو میں تم کو جنت میں داخل کروانے آیا ہوں، اے لوگو تم کو میں دوزخ سے بچانے آیا ہوں، اے لوگو تمہارا جوا چھڑانے آیا ہوں، اے لوگو تمہاری چوری چھڑانے آیا ہوں، اے لوگو تمہاری ڈکیتی چھڑانے آیا ہوں، اے لوگو تمہاری زناکاری چھڑانے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے اندر سے جہالت دور کرنے آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اگر انسان کے اندر جہالت ہے تو انسان کے اندر جہالت کی وجہ سے زناکاری آئے گی، جہالت کی وجہ سے جوا اور سٹے بازاری کا بازار گرم ہوگا۔ اگر جہالت ہے تو انسان کے درمیان اختلاف پیدا کرے گا۔ جہالت ہے تو مال کا حرص، مال کی تمام، مال کا لالچ اتنا اس کے اندر آ جائے گا کہ چوری اور ڈکیتی عام ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر سے جہالت دور کرنے آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر نہیں ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں سے جب پیدا کیا تو تم کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے اس کے بعد پیدا جب انسان کو کیا تو اللہ نے کان بنائے، آنکھ بنائی، دل بنایا۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ میں تمہارے کان بناتا ہوں، آنکھ بناتا ہوں، دل بناتا ہوں۔
یہ تینوں چیزیں جب تو دنیا میں جائے گا تب تو استعمال کرے گا. جب تینوں چیزیں لگائے گا تو تجھ کو علم حاصل ہوگا. کان سے سنے گا، آنکھ سے دیکھے گا، دل سے غور و فکر کرے گا، تب تجھ کو ایک ایسا علم حاصل ہوگا جو تیرے اندر سے جہالت کو دور کرے گا. اور جب تمہارے اندر سے جہالت دور ہو جائے گی، جہالت جو ہے یہ سارے گناہوں کی ماں ہے. سارے گناہوں کی ماں جہالت ہے. جب انسان میں جہالت آتی ہے تو تمام گناہ اس کے اندر جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. جہالت کی وجہ سے انسان چوری کی سزا کو نہیں جانتا. جہالت کی وجہ سے انسان زناکاری کی سزا کو نہیں جانتا. جہالت کی وجہ سے انسان ڈکیتی کی سزا کو نہیں جانتا. میرے محترم دوستو، حدیث میں آیا ہے کہ انسان، غور سے سننے کی بات ہے، آپ کو ایک بہت پکی بات بتانے جا رہا ہوں. حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی حالت میں، زنا کرنے کی حالت میں دل کے اندر جو اس کے ایمان ہے وہ ایمان اندر سے نکل کر کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. جیسے ایک چڑیا سر پر منڈلاتی ہے. غور کرنے کی بات ہے، حدیث کی بات سنا رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. کوئی میں مسئلہ وطلہ تم کو کوئی کہانی اور قصہ نہیں سنا رہا ہوں. جب ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے تو قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ ہاتھ چوری کرے. جس دل میں ایمان ہو اس کی شرمگاہ زنا کرے. یہ قدرت کو گوارا نہیں. اس لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے، اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس حالت میں، زنا کی حالت میں، چوری کی حالت میں ایمان قلب سے نکل جاتا ہے. ایمان قلب سے نکل کر کے سر کے اوپر منڈلانے لگتا ہے. اسی چوری کی حالت میں اگر اس کے اوپر حملہ ہو گیا، آپ لوگ اطمینان رکھیں، قاری صاحب کا بیان ابھی ہوگا، چند منٹ میں اور بات کروں گا، اس کے بعد بیان ہوگا. بات بڑے پتے کی میں بتا رہا ہوں. جس وقت انسان چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت قلب سے ایمان اس کا نکل کر کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت قلب سے اس کا ایمان نکل کر کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. اب بتائیے، زنا کرنے کی حالت میں یا چوری کرنے کی حالت میں اگر اس کے اوپر حملہ ہو گیا اور وہ مار ڈالا گیا، ایمان اس کے دل سے نکل گیا، منہ بند نہیں رکھا جاتا، ایمان نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جہالت سے یہ ساری خرابیاں آتی ہیں. انسان اگر جاہل ہوگا تو سارے گناہ کرنے کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوگا اور گناہ کی سزا کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس گناہ کی کون سی سزا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کو وہ ہلکے میں لیتا ہے. ہلکے میں لینے کی وجہ سے سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. اس لیے آقا مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو کسی دوسرے کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھ کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کا علم بتاؤں، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت دوں. یہی وجہ ہے، آپ کو میں بتلاتا چلوں. انگریز
جب اس ہندوستان کے اوپر مسلط ہو گیا سن 1947 میں انگریزوں کی اور ہندوستانیوں کی لڑائی ہوئی. مختصر میں بات کر رہا ہوں, بات لمبی نہیں بتاؤں گا. انگریز یہاں سے بھاگ گئے, انگریز یہاں سے چلے گئے. ہندوستان کے لوگ انگریزوں پر پہلے سے غصہ تھے کہ انہوں نے ہمارے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہمارے تمام مدارس کو ختم کر دیا, ہمارے تمام مذہبی چیزوں کو ختم کر دیا. خیر اس وقت انگریز تو چلے گئے, لیکن انگریز بہت بڑا دماغ ہوتا ہے اس کے. انگریز نے سوچا کہ کوئی ایسی پڑیا ڈالی جائے کہ مسلمانوں کا دین, دھرم, مذہب سارا کا سارا ختم ہو جائے. تو انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنے مدارس قائم کرنے شروع کیے. ایک انگریز مفکر, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ایک انگلینڈ سے, اپنے شہر سے, حکومت برطانیہ سے ایک تعلیمی نصاب لے کر کے آیا ہو, اور یہاں پر وہ لاگو کیا کہ آج سے ہمارے اسکولوں میں اس چیز کی پڑھائی ہوگی. تعلیمی نصاب کا مقصد اس نے ظاہر کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کا چہرہ, ہندوستان کے لوگوں کا لباس اور چہرہ مہرہ سارا ہندوستانی ہو, لیکن سوچ ان کی برطانیہ جیسی ہو, حکومت انگلینڈ جیسی ہو, سوچ انگریزوں جیسی ہو, اور لباس ان کا ہندوستانی ہو. ہمارے علماء نے جب دیکھا کہ انگریز اس پیترے بازی سے کام لے رہا ہے, تو ہمارے علماء اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مدرسہ, ہمارے مدارس ختم ہو گئے, انگریز کے اسکول چلنے لگے, تو ہمارے بچوں کا ذہن, چہرہ ہندوستانی ہوگا, کپڑا ہندوستانی ہوگا, لیکن ذہن ان کا برطانیہ جیسا ہوگا, ذہن انگریزوں جیسا ہوگا. ہمارے علماء کو ہمارے اوپر پیار آیا, رحم آیا, انہوں نے مدارس کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ ہمارے چہرے ہندوستانی ہوں, ہماری تعلیم اسلامی ہو, ہم ہندوستان میں رہ کر کے اسلامی تعلیم اور اپنے مذہب کی تعلیم ہم حاصل کریں. مذہب کی تعلیم اور اسلامی تعلیم کے لیے ہمارے علماء نے مدارس کھولے ہیں. آج انہی کی ایک کڑی آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, یہ جب تک مدرسے قائم ہیں تب تک آپ قائم ہیں. مدرسے ختم, آپ ختم, آپ کا دین ختم, آپ کا مذہب ختم, آپ کا عقیدہ ختم, آپ ختم. جس مذہب کی تعلیم زندہ رہتی ہے وہ مذہب زندہ رہتا ہے. جس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب بھی ختم اور وہ انسان بھی ختم. لہذا میرے محترم بزرگوں, دوستو, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مذہبی تعلیم کی طرف دھیان دیجئے. آج ہم لوگ اپنے مذہبی تعلیم کی طرف, اپنے مدارس کی طرف بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو لاواری چھوڑ دیا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, بچوں کے اندر بھی تعلیم کی ضرورت ہے. آج وہ ملک کامیاب ہے جس میں شکشا اور تعلیم ہے. آج وہ گاؤں کامیاب ہے جس میں تعلیم ہے. آج وہ شہر کامیاب ہے جس میں تعلیم ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, تعلیم کی بہت ہی اشد ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. کم سے کم ہمارا بچہ اتنی تعلیم مذہبی, اتنی دینی تعلیم ضرور حاصل کر لے کہ اس کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہو جائے کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا رسول کون ہے, ہمارا دین کیا ہے, ہمارے نبی کا نام کیا ہے, ہمارے نبی کہاں کے رہنے والے تھے, ہمارے نبی کا کام کیا تھا. یہ کئی باتیں
ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمارے ہر اولاد کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز میرے محترم بزرگوں دوستو یہ ہے کہ بچوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم پر دوستو محنت کرو۔ ایک بچی کی اگر تعلیم، اگر ایک لڑکی ہماری تعلیم یافتہ ہو گئی تو اس سے ایک گھر نہیں بلکہ دو گھر نہیں بلکہ دو خاندان سدھر جاتے ہیں۔ پورا گاؤں ایک لڑکی کی تعلیم سے سدھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں لڑکیوں کی اس قدر تربیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی اشعار پڑھنے کی، ایک گھر سے آواز آئی، ایک لڑکی اشعار پڑھ رہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے تھے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا تھا، اتنا لوگوں پر خوف تھا۔ حضرت عمر اتنے سخت تھے، کس معاملے میں سخت تھے؟ اللہ کے حکم کے بارے میں سخت تھے، اللہ کے معاملے کے بارے میں سخت تھے، ورنہ آپ سے اچھا اور آپ سے نرم دل کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ کتنے نرم دل تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین ہیں، پوری امت نے آپ کو وزیر اعظم بنایا۔ اس وقت وزیر اعظم کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ آپ امیر المومنین ہیں، کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ خطبہ دیا، اے لوگوں، مجھ کو تمام مومنین کا امیر یعنی پورے اہل عرب کا امیر المومنین بنایا گیا ہے۔ آج سے تم میں جو سب سے ادنا وہ میرے نزدیک سب سے اعلیٰ، جو تم میں سب سے کمزور وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور۔ میں حاکم ہوا ہوں، میں تم میں کمزور کی مدد کروں گا، تم میں طاقتور جو ہے وہ سمجھ لے کہ آج سے وہ کمزور ہے، تم میں جو کمزور ہے وہ سمجھ لے آج میں طاقتور ہو گیا۔ میں ضعفاء کی مدد کرنے آیا ہوں، میں کمزوروں کی مدد کرنے آیا ہوں۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں ہر ادنا شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن دیکھے تو فوراً میرے ٹیڑھے پن کو وہ سیدھا کر دے، میں اجازت دیتا ہوں۔ ہوگا کوئی امیر المومنین ایسا؟ آج پردھان جی بھی نہیں کہتے ہیں کہ اب میں پردھان ہو گیا ہوں، اب میں ممبر ہو گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ میرے اندر بھائی کوئی کمی دیکھنا تو اس کو سیدھا کر دینا، بلکہ وہ کہتے ہیں اب تمہارے اندر کوئی کمی دیکھیں گے تو ہم سیدھی کریں گے۔ چھوٹا موٹا عہدہ پانے کے بعد وہ کمزوروں، دکھیوں، غریبوں، محتاجوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا کہ جو شخص تم میں کمزور ہو، میرے اندر کوئی کمی دیکھے تو فوراً اس کو سیدھا کرے۔ مسجد نبوی کے کنارے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور اس نے کہا، اے عمر، یہ میری تلوار ہے، اگر آج کے بعد تمہارے اندر کوئی کمی اور کجی میں نے دیکھی تو میری تلوار ہوگی اور تمہارا بدن ہوگا، میں اپنی تلوار سے تمہاری کمی کو سیدھا کروں گا۔
भरे मजमे में तलवार चमका करके कहा कि अपनी तलवार से तुम्हारी कमी मैं सीधा करूंगा। अगर हम में कोई होता तो मस्जिद ही में उनका काम हो जाता। मस्जिद ही में, अच्छा तुम हमका सीधा करी हो, हाँ तुम सीधा करी हो, वाह भाई वाह, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और तुम एक छोटे मोटे आदमी, तुम सीधा करो तलवार से। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उम्मत में जब तक ऐसे लोग कायम रहेंगे जो अपनी तलवार से अमीरुल मोमिनीन की कजी को दूर करेंगे, उम्मत में कभी बिगाड़ नहीं पैदा होगा। ये थे हजरत उमर, इतने नरम दिल थे, रात को गश्त कर रहे हैं। तालीम का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ बात कह दूं। गश्त कर रहे हैं, मदीने मुनव्वरा की गली कूचे में चक्कर लगा रहे हैं। किस वजह से? कोई मजलूम, कोई बेवा, कोई मोहताज, कोई फकीर, कोई कद्दो, कोई नातमा। देखूं मैं कौन किस हाल में है, मेरी रियाया किस हाल में है, मेरी जनता किस हाल में है। आज है किसी को फुर्सत देखने की कि मेरी रियाया किस हाल में है? हजरत उमर गश्त कर रहे हैं, रात को अवाम सो रही है, अमीरुल मोमिनीन जाग रहा है, गश्त कर रहा है। एक घर से गुनगुनाने की आवाज आई, कान लगाया दीवार में, कान लगाया दीवार में। पता ये चला कि कोई नौजवान लड़की अधेड़ उम्र की इश्किया अशार पढ़ रही है, इश्किया अशार पढ़ रही है। और ध्यान दिया, पता ये चला हजरत उमर को इस घर के अंदर पूरा घर खाली है, सिर्फ एक लड़की मौजूद है, और वो भी भोली बिसरी कहानी, इश्किया अशार, मोहब्बत के अशार पढ़ रही है। शक हो गया, अमीरुल मोमिनीन को शक हुआ कि नौजवान लड़की, अधेड़ उम्र की लड़की रात के अंधेरे में अपने घर के अंदर अकेली इश्क और मोहब्बत का गाना गुनगुना रही है। आखिर कुछ न कुछ इसमें खामी तो थी। फौरन घर के पीछे से दीवार फांदी और दीवार फांद करके, उस वक्त मदीने मुनव्वरा की पोजीशन क्या थी? ऊंची ऊंचे दुमंजिल घर नहीं थे, 4 मंजिल घर नहीं थे, छोटी छोटी दीवारें थी और 1 मंजिला सब घर बने हुए थे। कोई दीवारें खाम थी, कोई कच्ची थी, कोई पक्की थी। दीवार पीछे से फांद करके आंगन में फौरन आए और कहा, ओ कमबख्त लड़की क्या कर रही है? लड़की ने जैसे ही हजरत उमर का चेहरा देखा, बिल्कुल बेहोश। हजरत उमर का रोब इतना सारे अरब पर चलता था, उसने देखा हक्का बक्का रह गई। आपके गुस्से और रोब की वजह से पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पैर उठाती है, पैर उठते नहीं। कहा कि ऐ लड़की बता, रात की तन्हाई में घर के अंदर कौन है? लड़की ने कहा, दबी जबान से बोली कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कीजिए, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं तन्हा इस घर में रहती हूं। कहा, अच्छा, ओ अल्लाह की बंदी, तू नौजवान है,
رات میں عشقیہ اشعار، محبت کے اشعار پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر تو کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ اور تو نے ایسا خیال کیوں کیا کہ محبت کے اشعار تو نے پڑھے؟ جب یہ لمبی تقریر حضرت عمر نے کی تو لڑکی کے اوپر سے کچھ روب کم ہوا اور اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا، اور خوف کے اوپر قابو پانے کے بعد کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میں نے ایک گستاخی کی ہے تو آپ نے 3 گستاخیاں کھڑے کھڑے یہیں پر آپ نے کی، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے۔ امیر المومنین دنگ رہ گئے کہ لڑکی کہہ رہی ہے اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ رات کی تنہائی میں محبت کے اشعار ہم نے پڑھ کر کے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے کھڑے کھڑے میرے آنگن میں 3 گناہ کیے۔ حضرت عمر کے پیر کے نیچے سے زمین اتر گئی کہ میں نے 3 گناہ کون سے کر ڈالے؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا کہ ارے اب تو ہم نے 3 گناہ کیے، ہماری پکڑ ہو گئی، ہم کو اب جہنم میں جانے سے کون بچا سکتا ہے؟ تو فوراً حضرت عمر نے کہا اے لڑکی، اگر تو نے یہیں پر کھڑے کھڑے 3 گناہ مجھے نہیں بتائے تو میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا۔ تو پہلے مجھے یہ بتا کہ میں نے 3 گناہ کیے ہیں، کون سے کیے؟ سب سے پہلے لڑکی نے کہا اے امیر المومنین، اپنے غصے کو قابو رکھیے، اگر میں آپ کے بات کو بتا دوں تو آپ میری غلطی کو غلطی نہ سمجھیں، اور اگر میں آپ کا جواب نہ دے سکوں تو آپ ہمارے ساتھ جو معاملہ چاہنا وہ کرنا۔ کہا بتا۔ کہا سب سے پہلی غلطی تو آپ نے یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں جب تک نہ داخل ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ قرآن میں ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اس گھر والے سے اجازت نہ لے لو۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے ہمارے اکابرین اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر میں بھی اجازت لیتے تھے۔ کیوں؟ آج ہم تو بالکل ہاتھ سے آئے، دکان سے آئے، پھیری کر کے آئے، کچھ کر کے آئے اور سیدھے ساکل لے جائے اڑائے دہن گھر میں۔ اب یہ بھی پتہ نہیں گھر میں بہو بھی ہے بیٹی بھی ہے، بہو بیٹی کا معاملہ چھوڑو، تمہاری بیوی بھی ہے، تو کیا بیوی کو ننگا دیکھنا جائز ہے کہ ہر وقت آپ ننگا دیکھیں اس کو؟ اس کے لیے بھی پڑتا ہے آپ اجازت لیجئے اپنے گھر کے اندر جانے کی، اجازت لے کے آپ۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے ایک سلام ہر شخص پر فرض ہے اور وہ ہے سلام استئذان کا۔ استئذان یعنی اجازت والا سلام۔ جماعت والے آتے ہیں، جانتے ہیں کہ گھر میں شاکر علی نہیں ہے، ارے شاکر بھائی السلام علیکم، اور ہے نا شاکر بھائی ہے نہیں، لیکن وہ سلام کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ گھر کے اندر والے لوگ جان جائیں کہ کوئی شخص ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، لہذا اپنے انگ کو وہ صحیح کر لے۔ کوئی سر کے اوپر روپٹہ نہیں ہے تو روپٹہ رکھ لے، یا کوئی کپڑا نہیں پہنے ہیں تو وہ پہن لے، اس کے بعد وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اتنی جہالت ہے کہ ہم اجازت نہیں لیتے اور بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے۔
تو لڑکی نے کیا پیغام دیا امیر المومنین کو کہ آپ نے غلطی کی ہے، 3 غلطیاں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تم اجازت لے کے گھر میں داخل ہو، اور تم بغیر اجازت کے امیر المومنین میرے گھر کے اندر آئے ہو، ایک غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اب جب تم گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو، آپ بغیر دروازے کے پچھوارے سے آئے ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ دیوار پھاند کر آئیں؟ حالانکہ امیر المومنین کو حق حاصل ہے۔ امیر المومنین رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کو اور کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گھر کے پیچھے سے جب کبھی اس کو کوئی خدشہ ہو، شک ہو، تو گھر کے پیچھے سے اور یکدم حملہ آور ہو سکتا ہے، یکدم گھر کے اندر گھس سکتا ہے۔ لیکن لڑکی نے قرآن کی بات کی، کیونکہ لڑکی کے اندر قرآن کی تعلیم تھی، تو کہا کہ دوسری غلطی آپ نے یہ کی، اور تیسری غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب گھر میں ہوتے ہیں تو تیسرا اجنبی شیطان ہوتا ہے۔ لہذا کسی اجنبی مرد کے لیے یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت صحیح خلوت کرے، تنہائی میں جائے۔ کسی اجنبی آدمی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے۔ آپ نے میرے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے، ایک غلطی یہ بھی، یہ تیسری غلطی ہے۔ تو پہلی غلطی بغیر اجازت کے آپ آئے، دوسری غلطی آپ پچھوارے سے آئے ہیں، دروازے سے نہیں آئے، اور تیسری غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ میرے سامنے میرے پاس اجنبی آپ ہیں، اور اجنبی کو اجنبیہ کے ساتھ خلوت صحیح نہیں ہے۔ لہذا 3 غلطیاں آپ نے کھڑے کھڑے یہاں پر کی ہیں۔ اگر میرا سر تلوار کا حقدار ہے تو آپ کا سر پہلے تلوار کا حقدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ واقعی میں نے تو واقعی خلاف ورزی کی ہے، قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے بیٹی سے اجازت لی اور کہا کہ بیٹی میرے قصور کو معاف کرنا، اور مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کرنا۔ لڑکی نے کہا غلطی میری شان میں آپ نے کہاں کی ہے، غلطی تو خدا کی شان میں آپ نے کی ہے، آپ نے قرآن کی نافرمانی کی ہے، میری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، لہذا اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو آئے، رات بھر استغفار کیا، رات بھر اللہ سے معافی مانگی۔ صبح کو آپ کو کشف ہوا، الہام ہوا، آپ نے اپنے سپاہی اس لڑکی کے گھر میں بھیجے اور کہا کہ اس کے والدین کو بلا لائیے۔ ہاں بہرحال چھوئی کا گڑبڑ بہت اچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا اچھا بیٹی اب تو یہ واقعہ بتا دو کہ تم اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ معاملہ تو بیچ میں لمبی کہانی ہو گئی، میں اللہ سے رات بھر استغفار کروں گا، لیکن یہ تو بتا دو کہ تم یہ اشعار کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو اس معاملے کو جس کو میں نے کھودا تھا وہ میرے سامنے آیا ہی نہیں، ذرا اس بارے میں ذرا بتاتی چلو کہ تم اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ تب لڑکی نے کہا اے امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، میری شادی کو صرف 1.5 مہینہ ہوا ہے، میرے نکاح ہونے کے بعد اچانک تقاضا آ گیا تو میرے شوہر اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں،
تقاضا آنے کے بعد میرے شوہر اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں، 1.5 مہینہ میرے نکاح کو ہوا ہے، جوانی میری ٹھاٹھے مار رہی ہے، ایسی حالت میں میں گھر کے اندر اکیلی ہوں، تو اپنے شوہر کی یاد میں عشقی اشعار پڑھ رہی تھی، کوئی گناہ میں نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ واقعی اس لڑکی کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ اتنی علم والی لڑکی ہے جس نے امیر المومنین کو سمجھا دیا۔ اس تعلیم کا، اس لڑکی کی تعلیم کا اثر جانتے ہو کیا ہوا؟ امیر المومنین گھر کے اندر آئے، اپنی بیوی سے ملے اور اپنی بیوی سے فرمایا ایک مسئلہ میرے سامنے درپیش ہے۔ بیوی نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہا ایک بڑا ہی مسئلہ عجیب آپ سامنے آ گیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ بیوی نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے؟ آپ نے پوری رات والی کہانی اپنی بیوی کو سنائی اور فرمایا اے محترم بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم بیوی سے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ نوجوان لڑکی بغیر شوہر کے کتنے دنوں تک تنہا گزار سکتی ہے، تنہا رہ سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی نئی لڑکی ہے، نئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا شوہر باہر چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک وہ باہر رہ سکتا ہے اور وہ لڑکی 3 مہینے تک برداشت کر سکتی ہے۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گنہگار میں اس کا شوہر بھی شریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، صبح اٹھے اور فوراً اپنی عدالت کے منشی کو بلوایا اور کہا کہ جتنی فوج میں لوگ 3 مہینے ہو گئے ہیں جن کو گئے ہوئے ان کو فوراً واپس لایا جائے اور دوسرے نئے مجاہدین اپنے جگہ کے اوپر نئے بھیجے جائیں، اور آج سے میں یہ طریقہ بنا رہا ہوں کہ میری سلطنت کا یہ طریقہ ہوگا کہ 3 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد باہر نہیں رہے گا، کوئی میرا سپاہی 3 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا، اور احتیاط یہ کی جائے گی آئندہ نئے شادی شدہ لوگوں کی فوج میں بھرتی نہیں کی جائے گی۔ قانون بن گیا۔ ایک لڑکی کی تعلیم کی وجہ سے پوری امت کے لیے ایک قانون بن گیا۔ اگر تعلیم شدہ عورت نہ ہوتی تو رات ہی میں گردن مار دی جاتی، تعلیم یافتہ عورت نہ ہوتی، لڑکی نہ ہوتی تو گردن مار دی جاتی۔ تو اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کو مدرسے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج ہم ہر چیز پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، پان اور پڑیے پہ پیسہ، بہت کم جو پڑیا پان کھاتے ہیں، بہت کم، تو 50-20 روپے تو کوئی بات ہی نہیں، اور جو زیادہ کھاتے ہیں ان کا تو کہنا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پیسہ جو آپ اپنی غذا پر استعمال کر لیتے ہیں یا وہ پیسہ جو آپ اپنی پان پڑیا پہ استعمال کر لیتے ہیں، یہ پیسہ آپ کا رائگا ہے۔ پیسہ کامیاب وہ ہے جو آپ کا پیسہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے، وہ پیسہ آپ کا کامیاب ہے۔ فرمایا گیا انسان مر جاتا ہے لیکن اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، وہ صدقہ جاریہ اس کا زندہ رہتا ہے۔ آدمی یہاں سے چلا گیا، مر گیا، میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ وہ اس کا رجسٹر لے آؤ۔
جس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہیں. انسان رجسٹر دیکھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے ہائے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے. ہم تو سمجھتے تھے یہ سب فرضی بن رہا ہے. ما لہذا الکتاب اس میں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھٹا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھٹا ہے. ہم نے خالی وہاں پر ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بول دیا تھا وہ بھی لکھا ہے. خالی ہنسے کے لیے جھوٹ بول دیے رہا وہ لکھا ہے. خالی ایسے جھوٹ بول دیے رہا تاکہ دوست ہمارے خوش ہو جائیں وہ لکھا ہے. اسی رجسٹر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس بندے کو ایک حافظ کا ثواب دیا جاتا ہے, ایک قاری کا ثواب دیا جاتا ہے, ایک مولوی کا ثواب دیا جاتا ہے. تو وہ بندہ کہے گا ہمرے اول تو یک کو لڑکا ہی نہ رہے جو ان کو حافظ ہو عالم ہو اور پوتو ہماری زندگی میں نہ رہے. جب لڑکا نہ رہا تو پوتا کہاں جاؤں ہے بھئی لڑکا ہوئے تب تو پوتا ہی ہے. تو ہمارے خاندان اب تو کوئی عالم حافظ رہا ہے نہیں. یہ عالم حافظ کا ثواب لکھا ہے کہ ماں ایک حافظ کا ثواب تم کا, ایک قاری کا ثواب تم کا, ایک عالم ثواب تم کا. یوں کہاں سے آئے گا یہ عالم حافظ کا ثواب. تو بندہ کہے گا فرشتوں سے کہ ارے یار مذاق نہ کرو, سیدھے سیدھے پڑھاؤ, گناہ ہمارے کرتے ہیں, گناہ بتائے دو. ہم تو جانتے کہ آج ہم پھنسے ہیں. اللہ معاف کہہ دی تو ٹھیک ہے, نہ معاف کری تو کوئی بات نہ ہے, دیکھا دی. اللہ بڑا نکتے نواز ہے, معاف تو کربے کری. لیکن یوں بتاؤ گناہ کرتے ہیں یا مذاق کہے کرتے ہو تم ہم سے. مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ کہے گا یا مذاق کہے کرتے ہو. تو فرشتے کہیں گے ارے یار مذاق نہیں ہے, تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ ایک عالم ہونے کا ثواب, ایک حافظ ہونے کا ثواب, ایک قاری ہونے کا ثواب. تو پھر وہ بندہ کہے گا ارے یار ہمارے کوئی لڑکا نہ عالم رہے نہ حافظ رہے نہ قاری رہے, یوں کوئی دوسرے کو اٹھائے لائے ہو, ہمار والا لاؤ, جلدی معاملہ کرو اور جہاں جا کے تاہم جائی. تب فرشتے کہیں گے ارے یہ تمہارا ہی ہے, یہ بھول چوک نہ ہے. تو کہے گا نہیں یار بھول ہی رہے ہو, ہمارا والا لاؤ. تو جب زیادہ حجت کرے گا تو فرشتے اللہ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندے سمجھاؤ, یہ کچھ منتا ہی نہ ہے. تو کہتے سب ہم کا جو ہے غلط سلط بتا رہے ہو, دوسرے کیا پڑے دے رہے ہو. اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے ادھر آ. بندہ آئے گا کہے گا ہاں کیا معاملہ ہے. پر اللہ سے عرض کرے گا اے مولا کریم ہمارا کوئی بیٹا عالم نہیں تھا, کوئی حافظ نہیں تھا, کوئی قاری نہیں تھا. یہ فرشتے کہہ رہے تم کو عالم کا ثواب, قاری کا ثواب, حافظ کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ ایسا کیسے؟ اللہ فرمائیں گے تم یاد کرو اپنی زندگی کے اندر تمہارے ہاں ایک مدرسے والے چندہ کرنے گئے تھے, کبھی تم نے 10 روپیہ, 5 روپیہ, 2 روپیہ, 20 روپیہ, 100 روپیہ, 500 روپیہ ان کو کچھ بھی دیا تھا. وہ عرض کرے گا ارے ایسے تو کئیوں مرتبہ جا چکے ہیں, ایسے تو کئیوں مرتبہ, ایک مرتبہ کا ہے. وہاں وہی مدرسے والے آئے, وہی مدرسے والے آئے رہا. ایک دفعہ بہت دور وہی مدرسے والے آئے, مراد آباد کے آئے, امروہہ کے آئے, ہوا کے آئے, وہی مدرسے کے آئے. خود ہمارے دورانہ متے مدرسہ رہا ہے کہ ہر چھمائی گلہ ریل پیل دیت جوگتا جات رہا ہے. اتنا تو ہم بہت دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہی چندہ جو تم نے مدرسوں میں دیا تھا, چاہے گلے کی شکل میں دیا ہو, چاہے پیسے کی شکل میں دیا ہو, چاہے جس شکل میں تم نے امداد کی ہو, وہ پیسہ مدرسوں میں لگا. مدرسے میں لگنے کی وجہ سے ان مدرسوں سے حافظ بنے, قاری بنے, عالم بنے, مفتی بنے, علامہ بنے, جس کی وجہ سے مفتی اور قاری اور علامہ کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا. یہ ثواب دوستو ہم کو وہاں ملے گا. یہاں ہم کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے, یہاں ہم کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ہم کو ہمارا یہ 5 کلو غلہ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آیا
5 किलो गल्ला हमने दे दिया। बड़ी कर्रमर कह इस वक्त हम लोग गल्ला वसूलियाबी करते हैं तो बड़ी अजीब और गरीब कहानी है। घर के अंदर जाओ, भाई इस्लामिया स्कूल से आए हैं धान लेने, अच्छा तो पहले वो आदमी घर में देख लेगा कि कितने लोग हैं। जौन गायब हुई वह बताए दी चच्चा आज नहीं है, गल्ला चच्चा ही देती। चलो आज चच्चा होएंगे, मौलवी बड़ा जिद्दी होते, कल फिर हाजिर, चच्चा मौजूद हैं। हाँ भैया आज तो भाई आएंगे हो। अब फिर पीछे देखी, आज बड़े भैया ना है, हम नहीं देते मौलवी साहब, मालिक मलिकाता वही हैं, वही देते होते हैं, आज वही है नहीं। अब मौलवी साहब कहते यार परसों भी तो रहे, तो वही कहा हम नहीं मालिक, कहना हम कबहू ना, हम मराता भी हम रहता ही नहीं, हम ईमा तो रहता ही नहीं है, सीधी बात। वह देत लेत कर्जा पानी जो कुछ है धान वान वह देती हैं। चलो भाई कल ही देखा जाए। तीसरे दिन पहुंचे, फिर वो घर में निगाह दौड़े कि सब जने हैं बुआ ना है, खाली मौलाना साहब आज बुआ ना है, अम्मा ना है। अब मौलाना साहब कहा यार भैया देखो दे दो, तो कहीं देखा अभी हमरा बूढ़ी अम्मा जिंदा है, अब्बा जब से नाय रह गए हैं तब से वहन के मालिक बनाए दिए हैं ताकि वो ना मिलाए और न दे। ये बद उनका हम मालिक बनाए हैं, ना मिली है न दे हैं। तो अम्मा है नहीं, जब अम्मा मिली है ये हाल है। जबकि मामला क्या है, ये हमारे बच्चों पे खर्च होता है, हमारे बच्चे इससे तरक्की करते हैं, हमारे लड़के हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बच्चियां पढ़ती हैं और बच्चियां पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगी जिनसे दो दो खानदान सुधरते हैं। लड़कियों के अंदर जब जिहालत आती है, आप जाहिल, आप अपने घर में जाहिल बेटी रखेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि आजकल माहौल है जाहिल बेटी का रिश्ता कोई करने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले आदमी ये पूछता है कि गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, कहीं हाँ है, बिटिया पड़ी है, कहीं नहीं, कहीं यार तो हुआ हमका मिलत रहा, बिचावो पड़ी हो गाड़ी मिलत, तुम्हारा खाली गाड़ी बिचावा नहीं पड़ी, हम नहीं करवा। तालीम याफ्ता लड़की, एक हुनर है उसके पास, वो तालीम याफ्ता है। अक्लमंद आदमी तालीम याफ्ता लड़की से शादी करता है। वो समझता है कि जब हमारे घर में बहू पढ़ी लिखी आएगी तो सुबह उठ करके अपने बच्चे को वह खुद जाने, अपने बच्चे को खुद समझाएगी। 5 साल का बच्चा है, बच्चे जब गोद में होगा तो उसको कलिमा तो सिखा देगी, कलिमा याद है तो कलिमा उसके बच्चे को याद जरूर होगा, कलिमा अपनी गोद में सिखा देगी। 5 साल के बाद बच्चे को जब दाखिला मदरसे में दिलवाएगी तो मौलवी साहब सबक यहाँ देंगे 10 मिनट में, 80 लड़का एक मौलवी साहब, 5-5 मिनट, 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30, 6 36, 6 घंटा पढ़ाई अगर भय तब हूँ 360 मिनट भय। 80 लड़कन पर 5-5 मिनट बांटो तब 400 मिनट हो चाहिए, और तालीम होती है 360 मिनट। जब 6 घंटा पढ़ावा जाए वैसे 6 पंचे 30, 5 घंटे पढ़ाई है, 300 मिनट में 80 लड़का 3-3 मिनट हिस्से पर आए। मौलवी साहब का घोरी पियाई दे, बताओ, मौलवी साहब का घोरी पियाई दे है। घर के अंदर बच्चों को बिठा लिए। मैं अपनी बात बताता हूं, हमारी सुबह 2 नतनी हैं, सुबह उनको आधा पौन घंटा पढ़ाता हूं तब भी उनको सबक नहीं याद होता है। 2 हैं सिर्फ, तब भी उनको सबक नहीं याद होता। एक आलिमा में पढ़ रही है और एक प्राइमरी में है। आधा घंटा बिला नागा रोजाना पढ़ाता हूं, सबक नहीं याद हो पाता है। और 6 मिनट, अब 2 लड़कियों को 6 ही मिनट तो मदरसे में मिले, 6 मिनट में वो क्या पढ़। जब मेरा तजुर्बा है कि 30 मिनट पढ़ाने पर सबक नहीं याद होता तो 6 मिनट में क्या याद हो जाएगा। आपकी बहू पढ़ी लिखी है तो घर के अंदर मगरिब के बाद वो बिठा सकती है,
گھر کے اندر وہ فجر کے بعد بٹھا سکتی ہے، یہاں بچے کی مشق ہو جائے گی، اور بچہ مدرسے میں صرف تربیت کے لیے جاتا ہے، وہاں صرف تربیت ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ مدرسے سے تعلیم میسر ہو جائے گی، کبھی نہیں، وہاں تربیت ہوتی ہے، وہاں اس کے اخلاق صحیح کیے جاتے ہیں، گالی مت دینا، جھوٹ مت بولنا، لڑائی مت کرنا، چوری مت کرنا، یہ چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں دو کاموں کے لیے یہاں آیا ہوں، اور دونوں کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے میں امت کو تعلیم دوں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں صحیح کروں، تربیت اس کی کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق صحیح کیے، امت کو تعلیم دی، اخلاق صحیح کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ ہر نکڑ پہ مدرسے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ ختم ہو گئے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ آج اس مدرسے میں کچھ ضرورتیں ہیں اور کچھ تقاضے ہیں۔ آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کی بچیاں پڑھتی ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں کھلے میں محلے اور پڑوس میں پیشاب اور پاخانے کو جاتے ہیں، گھروں میں گھس گھس کے پاخانہ اور پیشاب کو جاتے ہیں۔ سیانی لڑکیاں دوسرے کے گھروں میں پیشاب اور پاخانے کے لیے جائیں، اس کے بعد آپ سمجھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر گھر کیا محفوظ ہے؟ تمہاری لڑکی فلاں گھر میں جا رہی ہے پیشاب پاخانے کی حاجت سے، کیا تم کو پتا ہے اس گھر میں کوئی سیانہ لڑکا نہیں ہے؟ پتا نہیں؟ پتا ہے؟ کیوں نہ اپنے مدرسے میں ہم پیشاب پاخانہ بنوا دیں، تاکہ جس کو حاجت ضرورت محسوس ہو تو لڑکی یہی رہے، اس کی عزت یہی رہے، ورنہ کل تمہارے سامنے وہ ماجرا ہوگا، یہ مدارس اتنے بدنام ہو جائیں گے جس کی کوئی حد۔ لہذا محترم بزرگوں، دوستو، اپنے مدرسے کی مدد کیجئے۔ یہاں پر بیت الخلا بچیوں کا اور پیشاب خانہ نہیں، ذمہ دار حضرات نے کام شروع کر دیا۔ بتائے کوئی کہ کوئی سیمنٹ کی بوری کون دینے والا ہے اس میں؟ بتا دے بھائی، اللہ کے نام کے واسطے میں کہتا ہوں کہ بتائے، جس سے 50 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ جو کچھ بھی ہو سکے، سیمنٹ کی بوری ہو سکے، جس سے مورم ہو سکے، جس سے کچھ ہو سکے وہ دے دے، اللہ کے راستے میں دے دے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ محمد حنیف بھائی ایک بوری سیمنٹ کی دے رہے ہیں، اور میں بتاؤ جلدی جلدی کچھ تھوڑا بہت بتا دو، تھوڑا انتظام ہو جائے، آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ دیکھو وارد بھائی، ماشاءاللہ 400 روپے دے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جان و مال کے اندر ترقی عطا فرمائے، جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھو علیم بھائی 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے والدین کے نام، اپنے ماں باپ کے نام، اپنے مرحومین مرحومات کے نام، اپنے بچوں کے نام صدقہ اتار دیجئے اور مدرسے کی اعانت کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ جس کی جیب میں جو کچھ بھی ہو، یہ نہیں کہ آپ 100 دے 50 دے 500 دے، اگر نہیں ہے اور دینے کی آپ کو دینے کی خواہش، ماشاءاللہ بچے نے 50 روپیہ اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جان میں مال میں ترقی عطا فرمائے، تمام مصائب اور آلام میں حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کے اس کی دور فرمائے۔ بھائی نام بول دیں، جس کو کچھ بھی دینا ہو تو نام بول دیں، ذمہ دار آپ تک پہنچ جائیں گے اور کسی نہ کسی دن لے لیں گے۔ آپ نام کو اپنے ظاہر ضرور فرما دیں اور لکھواتے رہیں۔ شفیق بھائی دو بوری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے بغیر بتائے پیسے آ رہے ہیں۔ شفیق بھائی 2 بوری دے رہے ہیں، یہ پڑوسی ہیں، ان کا زیادہ حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جان و مال میں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ بھیا 100 روپے لے کر آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ بھیا دیکھیے 200 روپے لے کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جان و مال میں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بھی روپیہ آ گئے، 10 روپیہ آئے ہیں۔
100 रुपये। शाकिर भाई देखिए बहुत ही गाड़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं। गाड़ी कमाई अपने अल्लाह के रास्ते में खैरात कीजिए, अल्लाह के रास्ते में सदका दीजिए। 20 रुपया ये बच्चा लेकर आए हैं और 50 रुपया एक साहब और लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। 50 रुपया ये बिटिया लेकर के आई है। अल्लाह ताला इसकी जान, अल्लाह ताला इसके घर के अंदर आफियत अता फरमाए। हमारी मोहतरम ख़वातीन जो पर्दा नशीन औरतें हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में इमदाद करें। ये 100 रुपया भैया लेकर के आया है, नाम तो भाई हमको मालूम नहीं। अल्लाह ताला इनके जान में माल में तरक्की अता फरमाए। और ये देखो गिनो ये कितने पैसे हैं ये भैया लेकर आए हैं। अनगिने पैसे जितने जेब में थे उतने उन्होंने निकाल दिए। अल्लाह सबको फैयाद बनाए, अल्लाह अपने रास्ते में देने वाला बनाए। ये गाड़ी कमाई आप अगर खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आपकी कामयाबी का जरिया बनेगी। ये सदक़े जारिया आप अपने मदरसे में करते रहिए। ये सदक़े जारिया अल्लाह तबारक तआला आपका कबूल फरमाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये ये बच्चा 100 रुपया लेकर आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 100 रुपये और आ गए। देव भाई देव 400 रुपया भैया। हाँ 2 बोरी सिरमिन माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला तरक्की अता फरमाए। 2 बोरी सिरमिन। साबिर मिस्त्री 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके जान माल में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारी आदारी से, तमाम आफतों से, तमाम बलियात से ये बिटिया देखो 200 रुपया लेकर आई है। अल्लाह ताला इसके 200 रुपये में 200 रुपये की जगह 2 लाख का फायदा फरमाए। अल्लाह ताला इसका खूब से खूब अल्लाह इसको बीमारी आजारी से बचाए, मुसीबतों परेशानी से बचाए। अल्लाह ताला अपने मुआविनीन को तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तमाम मुसीबतों और बलाओं को दूर फरमाए। आने वाली आफात और बलाओं से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला ज्यादा से ज्यादा लिखो भाई, देखो क्या कह रहे हैं, लिखो। एक बोरी इधर लिखिए माशाअल्लाह। ये हाजी मोहम्मद इरफान साहब 1000 ईंट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और आप मदद कीजिए। देखिए भैया ये उनका लड़का है कुरैशी भाई, क्या है रईस अनीस भाई का माशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1000 रुपया नकद दे दिया है। अल्लाह ताला इनके जान और माल में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों परेशानियों से इनकी हिफाजत फरमाए। आने वाली आफात और बलाओं से हिफाजत फरमाए। इनके मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए। जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवा दीजिए, ज्यादा देर नहीं। कारी मोहम्मद अमीन साहब मुकरिया बड़े ही आपके मुखलिस जाने पहचाने मुकर्रिर, बड़े शीरी कलाम हैं। अभी आप उनके अशार सुनेंगे, झूम जाएंगे। आप जाने की फिदा न बनाइएगा, ये मदरसा आपका है, आप इसकी मदद करते रहिए। ये देखिए 120 रुपया बच्चे के जितनी जेब में थे पैसे, टूटे फूटे 1 के 2 के 5 के सारे पैसे उसने निकाल दिए हैं। और सोचा कि आज इस पैसे को हमको बरकरार नहीं रखना अपनी जेब में, अल्लाह के रास्ते में पूरी जेब खाली कर देनी है। हाजी इसराइल साहब 5 बोरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5 बोरी दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा खैर और बरकत अता फरमाए। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात अता फरमाए। तमाम आने वाली मुसीबतों और बलाओं से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला तमाम मुआमिनीन मदरसा जो भी मदरसे की दामे दिल में सुखने कदमे जितनी भी मदद कर रहे हैं, देखो सलाहुद्दीन बोल रहे हैं कुछ, सलाहुद्दीन 10 बोरी माशाअल्लाह। इन्होंने कहा अब हम सबसे बढ़ करके हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला ने हिस्सा लेने वाला बनाया। खैर आप हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इनको मजीद देने वाला बनाए और ज्यादा से ज्यादा खूब अपने रास्ते में खर्च करने वाला बनाए। भाई दोस्तों जल्दी जल्दी बात कह दो, मेरा भी अब गला फंस गया है, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। भाई आप लोग जल्दी से जल्दी
मदरसे के ताउन कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन को कबूल फरमाए। और इसके बाद बिदात आखिर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब, आपके बड़े चहीते, बड़े प्यारे और बड़े ही हर दिल अजीज मुकर्रिर स्टेज पे तशरीफ फरमा है। आज उनका बयान तादेर आप सुनेंगे जब तक आप बेदारी का सबूत देंगे। और बयान माशाअल्लाह ये बहुत औरतों की तरफ से पैसे आए हैं, माशाअल्लाह बहुत सारे पैसे आ गए। ताउन कीजिए, ताउन कर दीजिए और ताउन करते रहिए। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह तबारक ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए, ज्यादा से ज्यादा आपको मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। देखो ये 200 रुपया लीजिए, 200 रुपया आए हैं। अल्लाह ताला खूब बरकत फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। देखो आज ही का दिन नहीं है, तमाम महल्ले वाले यहाँ पर हाजिर हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आपका मौका हाथ आए आप मदरसे की इआनत करें, मस्जिद की इआनत करें। 200 रुपया एक लड़का और दे गया है, अल्लाह ताला उसके जानो माल में तरक्की अता फरमाए, उसको ज्यादा से ज्यादा मदरसे की मदद करने की, उसके वारसैन को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की। साहब इकराम के ज़माने में, अकाबिरीन के ज़माने में अपने बच्चों का 650 हमारी पर्दा नशीन मोहतरम माँ और बहनों ने अपनी तरफ से भेजे हैं। 650 रुपया आए हैं। सहाबा के दौर में तो औरतें बहुत इमदाद करती थी, आज भी इमदाद करने वाली मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों के सदका को कबूल फरमाए। बच्चों के ऊपर आने वाली आफात और बलाएं जो हैं, आज छोटा से छोटा बुखार आ जाए, डेंगू आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। छोटा बुखार 1000 रुपये ले जाता है, 500 ले जाता है। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि जो कुछ उनसे हो सके दामे दिरमे सुखने कदमे हर तरीके से मदद करें। अपने बच्चों के सर पर नजराना उतार करके, सदका उतार करके मदरसे की इआनत करें। जब भी बीमारी कोई आए, बीमारी से पहले अपने बच्चे के नाम सदका पहले करें, दवा बाद में लाएं। अल्लाह कबूल फरमाए। ये 100 रुपया आ गए, तांता बंद नहीं है, बात बंद नहीं होगी। जब तक पैसा बंद नहीं होगा, बात बंद नहीं होगी, तकरीर बाद में होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए, आमीन। और आपके माल में तरक्की अता फरमाए। आप लोग देने का सिलसिला जारी रखिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये 40 रुपया आए हैं। सुफियान मिंबर 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह उनकी सीमेंट को कबूल। कौन? हलीम भाई 1 बोरी सीमेंट। अरे सीमेंट तो हो गई 15-20। शकील भाई 1 बोरी। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मालो जान में तरक्की अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां। नहीं चले जाओ, लोगों के पास चले जाओ। माशाअल्लाह 50 रुपये तालिब इल्म ने भी दे दिए। 50 रुपये कि हमने मदरसे से, हम मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, जो कुछ है जेब खाली कर दी। अल्लाह ताला सबको ऐसा दिल अता फरमाए, सबको फरियाद अता फरमाए और सबको अल्लाह अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आप लोग इधर आए। अफसर अली मिस्त्री 500 रुपये, माशाअल्लाह ये आपके पड़ोसी हैं, अब पड़ोसी हो गए मदरसे के। उन्होंने 500 रुपये इनायत किए हैं। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, ताउन को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह ये देखिए पैसे चले आ रहे हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जान माल में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए, सेहत आफात और बलाओं से महफूज फरमाए। देखिए मुट्ठी भर भैया पैसे लाया है, जितने जेब में पैसे थे सब खाली कर दिया। गिन नहीं मिल रहे हैं कितने पैसे हैं, देखिए कितने पैसे हैं, बहुत पैसे आ गए। अल्लाह ताला फुरकान 2 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, सबके माल में जान में बरकत अता फरमाए, दिन और रात में बरकत फरमाए, आमीन।
ان کے مال میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمام آفات اور بلیات، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے تمام معاونین مدرسہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اب آپ بیداری کا ثبوت دیجئے۔ انشاءاللہ اب ہمارے مہمان مقرر، ہمارے مختصر بھائی نعت پڑھنا، مولانا مختصر نعت پڑھنا۔ نعت نے تو کام بہت گڑبڑ کر دیا ہے، نعتوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-4 مصرے رسول اللہ کی شان میں ہو جائیں بہت ہے، بہت ہے۔ کام کی بات ضروری ہے۔ یہ 50 روپے دیجئے، نعت سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے۔ بہت دن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، لیکن کام بیان سے ہوتا ہے، نعت سے کبھی کام نہیں ہوتا ہے۔ طبیعت صرف خوش ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہو کے مچل جاتی ہے، اور مچل کر کے الحمدللہ ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری کہنے سننے کو، سب سننے والوں کو بھی کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں رخصت ہوتا ہوں، آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب بلا تاخیر کے حضرت مولانا 2-4 نعت کے مصرے آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت قاری محمد امین صاحب مقرریہ تشریف